SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के WhatsApp नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक इंतहाई अहम टॉपिक मैं इसको कहूँगा, क्योंकि अक्सर लोग इसके बारे में मुझसे सवाल करते हैं और एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आला अदालतें भी तकसीम हैं और उनके एक दूसरे से मुतज़ाद फ़ैसलाजात मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान में ये इशू है, वो है कि निकाह के वक़्त अक्सर फ़रीक़ैन एक शर्त पे एग्री होते हैं कि अगर दुल्हा ने दुल्हन को तलाक दी या दूसरी शादी की तो वो 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख रुपए अदा करेगा। निकाहनामा के खाना नंबर 19 में ये शर्त लिखी जाती है और ये उस वक़्त लिखने का बुनियादी मकसद यही होता है कि दुल्हन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना। ये हक महर नहीं होता, ये एक सिर्फ शर्त होती है और इस शर्त का मकसद ये होता है कि दुल्हन का तहफ़्फ़ुज़ हो, खातून का तहफ़्फ़ुज़ हो, ताकि कल को जो उसका शौहर है उसको तलाक ना दे दे ऐसे बिला वजह या दूसरी शादी ना करे। और इस पर उस वक़्त दोनों फ़रीक़ैन एग्री भी होते हैं जब इस पर साइन किए जाते हैं। लेकिन बाद में जब मर्द दूसरी शादी कर लेता है या वो तलाक दे देता है औरत को, तो जब खातून वो केस करती है फैमिली कोर्ट में या सिविल कोर्ट में, तो तब इसके शरई तौर पर इस शर्त के दुरुस्त होने या ना होने की बाबत इशू क्रिएट होता है। इस पर मुख्तलिफ फ़ैसलाजात मौजूद हैं। आज मैं इस इशू पर जो डिस्कस करूँगा इसके 2 हिस्से होंगे। एक तो ये होगा कि अगर ऐसी कोई शर्त लिखी गई है और उसकी वायलेशन की है शौहर ने, उसने दूसरी शादी कर ली है या उसने तलाक दे दी बीवी को, तो ये केस सिविल कोर्ट में दायर होगा या फैमिली कोर्ट में दायर होगा। इस पर क्या कानून कहता है, और फिर दूसरे हिस्से में मैं ये डिस्कस करूंगा कि ये शर्त जो है ये कानूनन व शरन दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, और इस पर जो आला अदालतों के फैसला जात हैं वो क्या हैं और क्या ये केस फाइल हो सकता है या नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करूंगा आप लोगों से। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और उसको शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो आप यहाँ पर मेरे लेक्चर्स जहाँ पे होते हैं वहाँ सवाल भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ तमाम सवालों का जवाब देने की। इसके अलावा मेरे WhatsApp नंबर 0333611901 पर जाकर भी कोई भी कानूनी मसले की बाबत सवाल किया जाता है। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। निकाहनामा अगर आप मुलाज़ा फरमाएँ तो उसमें कॉलम नंबर 19 में तहरीर है, आया शौहर के तलाक के हक़ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी लगाई गई है। इसके आगे अक्सर फ़रीक़ैन का जब शादी होती है लड़का लड़की की, तो वो इस बात पे एग्री होते हैं कि अगर शौहर ने दूसरी शादी की या तलाक दी तो वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या वाट एवर जो भी लिखें वो रकम बीवी को अदा करेगा। ये शर्त और ये रकम हक़ महर के अलावा होती है। और उस वक़्त चूँकि एक अच्छा माहौल होता है, दुल्हा का कोई दूसरी शादी का भी प्रोग्राम नहीं होता या तलाक देने का भी सिलसिला कोई ऐसा सीन नहीं होता, सो ये शर्त लिख कर दी जाती है। लेकिन बाद में अक्सर केसेस में देखा जाता है कि जब दुल्हा ने तलाक दे दी बीवी को या दूसरी शादी कर ली तो फिर खातून जो है वो केस दायर करती है। अब ये केस कहाँ फाइल होगा और इस पर आला अदालतों के फैसलाजात क्या कहते हैं। शुरू में फैमिली कोर्ट को जो अख्तियार है वो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का सेक्शन 5 है, जिसमें फैमिली कोर्ट को केसेस की जुरिसडिक्शन के बारे में बताया गया है।
اس میں واضح طور پہ تحریر ہے کہ جو فیملی کورٹ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کے آخر میں جو شیڈول دیا گیا ہے اس میں جو کیسز درج ہیں فیملی کورٹ کو صرف انہی کا ہی اختیار ہوگا. ان میں پہلے کوئی ایسا کیس شامل نہیں تھا جو کسی طلاق کی یا دوسری شادی کرنے کی شرط کے بارے میں ہو. چنانچہ پہلے یہ تمام مقدمات جو ہیں یہ سول کورٹ میں ہی دائر ہوتے رہے. اس کے بعد 1 اکتوبر 2002 کو فیملی کورٹ کے شیڈول میں ایک کلیم نمبر 9 جو ہے وہ شامل کیا گیا اور اس میں یہ تحریر ہوا پرسنل پراپرٹی اینڈ بلانگنگ آف اے وائف. یہ اس میں تحریر ہوا اور اس کے بعد کچھ اعلیٰ عدالتوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ قرار دیا کہ یہ جو شرط ہوگی یہ پرسنل پراپرٹی اینڈ بلانگ آف وائف میں شمار ہوگی اور یہ جو کیس ہے وہ فیملی کورٹ میں عدالت جو ہے فیملی کورٹ میں فائل ہو سکتا ہے. اس وقت 2 جج صاحبان جو تھے ہائی کورٹ کے پنجاب کے وہ بڑے اعلیٰ پائے کے سول کے اور فیملی کے جج صاحبان تھے. اس میں جسٹس مولوی انوار الحق جن کا بڑا نام تھا اور جسٹس ثاقب نثار. لیکن دونوں اس کے ویوز کچھ مختلف تھے. مولوی انوار الحق صاحب جسٹس جو تھے وہ خواتین کے کچھ فیور میں ہوتے تھے ان کے فیصلہ جات جو ہیں, جبکہ جسٹس جو ثاقب نثار صاحب ہے وہ اسٹرکٹلی قانون پر عمل کرنے کے ان کے فیصلہ جات میں اسٹرکٹلی قانون پہ عمل ہوتا تھا. مولوی انوار الحق صاحب کا جو جسٹس کے جو رولنگز آئی ہیں انہوں نے پرسنل پراپرٹی اینڈ بلانگنگ آف وائف قرار دیا اس شرط کو اس کی خاتون کی, اور انہوں نے اپنی 2 رولنگز میں یہ قرار دیا کہ یہ کیس اب فیملی کورٹ میں دائر ہوگا. اس میں PLT 2004 لاہور 588 پیج ہے اور 2004 YLR 482 پیج ہے. یہ 2 فیصلہ جات تھے جس میں انہوں نے یہ بات قرار دی. جبکہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کی جو 2 ججمنٹس تھیں یا دوسرے جج صاحبان کی ان میں مختلف ججمنٹس تھیں. انہوں نے قرار دیا کہ یہ پرسنل پراپرٹی اینڈ بلانگ آف وائف میں شمار نہیں ہوگا یہ شرط جو ہے, لہذا یہ سول کورٹ میں کیس ہوگا. اور وہ کیسلا 2010 MLD 930 پیج ہے اور PLD 2007 لاہور 515 پیج ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ کیسلہ ہیں. بنیادی فرق میں پہلے بتا دوں کہ سول میں اور فیملی کیس میں فرق کیا ہے. سول کیس میں جب آپ کسی خاص رقم کا کلیم کریں گے تو اس میں آپ کو 15,000 روپے کورٹ فیس لگانی پڑتی ہے اس کیس کو فائل کرنے کے لیے, اور پھر سول کیس کا پروسیجر بھی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے, مشکل ہے. جبکہ فیملی کورٹ میں جو کیس ہوتا ہے اس پر صرف 15 روپے کی کورٹ فیس لگتی ہے, اس پر 15,000 کورٹ فیس نہیں لگتی, اور اس کا پروسیجر بھی بڑا سپیڈی ہوتا ہے سول کیس کی نسبت. یہ بنیادی فرق تھا. لیکن اس کے بعد جو جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے اور سپریم کورٹ میں یہی ایشو ان کے پاس دوبارہ پہنچا, تو انہوں نے جو ہائی کورٹ میں اپنا ویو دیا تھا انہوں نے اسی ویو کو کنفرم کیا PLD 2011 سپریم کورٹ 260 میں, اور اس میں انہوں نے یہ قرار دیا کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ سول کورٹ میں جائے گا اور یہ کیس پرسنل پراپرٹی اینڈ بلانگنگ آف وائف میں شمار نہیں ہوگا. اس طرح ایک مستقل ججمنٹ سپریم کورٹ کی پھر آ گئی اس پوائنٹ پہ کہ یہ کیس سول کورٹ میں ہی جائے گا. لیکن اس کے بعد 18 مارچ 2015 کو پنجاب میں ترمیم کی گئی فیملی ایکٹ میں, اور اس میں انہوں نے کلیم نمبر 10 ایک شامل کیا اور اس میں انہوں نے قرار دیا کہ اینی ادر میٹر رائزنگ آؤٹ آف نکاح نامہ, یعنی کوئی بھی معاملہ جو نکاح سے ریلیٹڈ ہوگا وہ فیملی کورٹ سماعت کرے گی. لہٰذا اس ترمیم کے بعد نکاح نامے سے متعلقہ کوئی بھی ایشو ہو اس کا اختیار فیملی کورٹ کو اب حاصل ہے پنجاب میں. لیکن باقی صوبے جو ہیں 3 صوبہ سندھ, خیبر پختونخوا اور بلوچستان, وہاں یہ اب بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے تحت سول سوٹ شمار ہوگا اور وہاں پر یہ سول کورٹ میں ہی اس کا مقدمہ دائر ہوگا. ایک بات میں بتاؤں کہ اس پر کنفیوزڈ ہیں لوگ بہت زیادہ, اور عدالتوں کے فیصلے بھی متضاد ہیں, اور مجھے سب سے زیادہ میسیجز اور کالز بھی اس ایشو کے بابت لوگ کرتے ہیں, اور عدالتوں میں بھی مجھے جب میں بحث کرتا ہوں اس ایشو پہ ایسی کیسز میں تو تھوڑا سا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ججمنٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے متضاد موجود ہوتی ہیں. اب میں اس ایشو پہ آتا ہوں کہ یہ جو شرط ہے یہ شرعی طور پر قانونی طور پر جو ہے یہ درست ہے یا نہیں, اور کیا عدالت میں اس کا مقدمہ دائر ہو سکتا ہے, یا یہ ایشو کریٹ ہی کیوں ہوا. اس ایشو کی بنیاد کہ یہ شرعی طور پہ درست ہے یا نہیں شرط, یہ بنی بنیاد 2008 SCMR 186 پیج ہے. یہ ایک فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا
جس کو بنیاد بنا کر کچھ اعلیٰ عدالتوں نے اس شرط کو خلاف شریعت قرار دیتے ہوئے خواتین کے دعوے خارج کر دیے۔ لیکن یہ مقدمہ ہے کیا؟ پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، یہ ایسا ایک کیس تھا جس میں 1970 میں شادی ہوئی تھی فریقین کی، اور اس وقت ایک شرط لکھی گئی نکاح نامے میں کہ اگر مرد نے عورت کو طلاق دی تو مرد جو ہے، شوہر جو ہے، وہ بیوی کو 2.5 لاکھ روپے ادا کرے گا، اور اگر خاتون نے خلا کا کیس کیا تو خاتون شوہر کو 2.5 لاکھ روپے ادا کرے گی۔ 2.5 لاکھ روپے یہ 1970 کے ہیں، یاد رہے، جو آج کے حساب سے لگائیں گے تو بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے۔ اس کے بعد اس خاتون نے فیملی کورٹ میں تنسیخ نکاح کا کیس کر دیا، اور وہ کیس اس کا ڈگری ہو گیا۔ لیکن شوہر نے اس ڈگری کو چیلنج کر دیا اس گراؤنڈ پر کہ شرط یہ طے پائی تھی نکاح نامے میں کہ 2.5 لاکھ روپے اگر خاتون نے خلا لی تو وہ 2.5 لاکھ روپے ادا کرے گی۔ تو اس نے چیلنج کر دیا کہ یہ خلا کی ڈگری غلط ہے، اس کے ساتھ کورٹ کو 2.5 لاکھ روپے واپسی کا بھی حکم صادر کرنا چاہیے تھا۔ یہ معاملہ ہوتے ہوتے سپریم کورٹ تک گیا، جس میں سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ خاتون جو ہے وہ خلا کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے، اور ایسی کسی شرط کی اہمیت نہیں ہوگی اس وقت۔ اسی سپریم کورٹ کی رولنگ کی بنیاد پر بعد میں جو خواتین نے مقدمے دائر کیے ان کو بھی کچھ عدالتوں نے خارج فرما دیا کہ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ جو فریقین جو ہیں وہ مرد طلاق بھی دے سکتا ہے اور خاتون خلا کا کیس بھی کر سکتی ہے۔ میری نظر میں یہ تشریح جو ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی درست تشریح نہیں کی جاتی، اس کی بنیادی 2-3 ریزنز ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بے شمار اعلیٰ عدالتی فیصلہ جات موجود ہیں کہ ہر کیس کو اس کے میرٹ پر دیکھا جائے گا، کوئی بھی رولنگ ہر کیس پر اپلیکیبل نہیں ہوگی، ہر کیس کے اپنے حالات و واقعات ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کیس میں جو دعویٰ تھا وہ خاتون نے خلا کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ اس کیس میں جو شرط تھی وہ مرد کے جو ہے اس کو شوہر نے چیلنج کیا تھا، اس شرط کو کہ مجھے یہ پیسے دلوائے جائیں، بیوی نے چیلنج نہیں کیا تھا۔ تو اس لیے بنیادی فرق تو یہ کہ اس کیس میں شوہر جو تھا اس نے کیس دائر کیا تھا جس کو مسترد فرمایا سپریم کورٹ نے۔ اور دوسری ایک اور اہم بات، نکاح نامہ ایک سول کنٹریکٹ ہے جو مختلف حقوق و فرائض کو جنم دیتا ہے۔ نکاح نامے میں شرط لکھی جا سکتی ہے، ہاں یہ معاہدہ کہ وہ خاتون خلا کا کیس نہ کرے یہ اللیگل ایک اور حساب سے ہوتا ہے، کیونکہ کنٹریکٹ ایکٹ کا سیکشن 28 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کسی شخص کو قانونی کارروائی سے روکنے کا معاہدہ وائڈ ہوگا۔ جو خاتون خلا کا دعویٰ دائر کرتی ہے وہ ایک قانونی کارروائی ہے جس کو آپ کسی بھی شخص کو اس کی قانونی کارروائی کرنے سے روکنے کا معاہدہ نہیں کر سکتے، یہ کنٹریکٹ ایکٹ میں واضح ہے۔ خلا کے دعوے کی صورت میں ہرجانے کا کلیم کرنا یہ اللیگل ہوگا، کیونکہ آپ کسی کو قانونی کارروائی کرنے سے نہیں روک سکتے، لیکن شرط کی بابت کیس دائر ہو سکتا ہے۔ مزید اس میں جو ایک اور چیز جو میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا اپنا ایک کلچر، اپنا ایک سسٹم ہے۔ یہاں پر اگر شوہر نے 5 لاکھ لکھ دیا یا 10 لاکھ لکھ دیا، بیوی کو طلاق دے دی، تو میری نظر میں یہ چیز اگر وہ 5-10 لاکھ دے دے گا تو کوئی بری بات نہیں ہے، طلاق تو دے دی اس کو، طلاق تو ظاہر افیکٹو ہو جاتی ہے، وہ شرط سے مشروط نہیں ہوتی۔ لیکن طلاق کے بعد جو ہم نے نارمل مڈل کلاس فیملیز میں دیکھا ہے، جو خواتین رل جاتی ہیں وہ جا کے میکے بیٹھ جاتی ہیں، نہ ان کو اپنی اس وقت اس کے گھر میں بھابیاں بھائی ہوتے ہیں، ان کو وہ عزت نہیں ملتی جو ان کو جب وہ سنگل تھی، کنواری تھی، تب ملتی ہے۔ وہ بھائیوں کے رحم و کرم پہ یا باپ کے رحم و کرم پہ ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہوتا، اور وہ عجیب سے مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں، نئی شادی ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ شرط لکھی گئی ہے اور شوہر نے بوقت شادی ایگری کیا ہے، تو اگر وہ پے کر دیتا ہے تو اس سے ان خواتین کے مسائل کسی حد تک کچھ نہ کچھ ہو سکتے ہیں، ازالہ ان کا ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ شرط جو ہے ڈگری ہونی چاہیے۔ ایک سب سے اہم بات میں بتا دوں کہ آج تک سپریم کورٹ کی ایسی کوئی ججمنٹ نہیں ہے جس میں خاتون کے نکاح نامے میں لکھا گیا ہو کہ اگر مرد طلاق دے گا، دوسری شادی کر کے اتنے پیسے دے گا، اور سپریم کورٹ نے خاتون کا وہ دعویٰ خارج کیا ہو۔ یہ ایک اہم چیز ہے۔ جو دعویٰ خارج ہوا وہ مرد کا دعویٰ خارج ہوا تھا، جو 2008 ایسی ہمارے 186 پیج میں نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر غور کریں، آپ یورپ میں دیکھیں تو یورپ میں قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیوی کو طلاق دے گا تو وہ اپنی آدھی جائیداد دے گا، یعنی اس کے اگر اکاؤنٹ میں کوئی رقم ہے تو وہ آدھی جو ہے ساری بیوی کو جائے گی، اس کی جائیداد جو ہوگی اس کی آدھی جائیداد بھی۔
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، اور وہ اس میں قرار دیا گیا تھا کہ وہ آدھی رقم چونکہ اس کی بیوی کو جائے گی، تو جب اس کی بیوی کو جائے گی تو وہ دنیا کی امیر ترین لیڈی ہوگی۔ ہمارا تو یہاں وہ چیز ہے ہی نہیں، ہم تو حالات کے رحم و کرم پہ خواتین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ڈائیورس میں، اگر دوسری شادی میں کوئی شرط ہے تو وہ اگر پے کی جائے تو وہ ڈگری بھی ہونی چاہیے، اور میری نظر میں وہ ڈگری بھی ہونی چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ اس کی راہ میں حائل نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ مرد کا دعویٰ خارج ہوا، کلیم خارج ہوا، اور دوسرا قانونی کارروائی سے نہیں روکا جا سکتا، یہ قانون ہے، اور یہ قانونی کارروائی نہیں ہے جو کلیم ہوتا ہے اتنے پیسے دے گا یا رقم ادا کرے گا طلاق کی صورت میں، دوسری شادی کی صورت میں۔ جہاں تک اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ جات کا تعلق ہے، یہ ٹھیک ہے کہ پنجاب کی ترمیم کے بعد بھی کچھ فیصلہ جات آئے ہیں جس میں انہوں نے قرار دیا کہ یہ خلاف شریعت شرط ہے، اس لیے خارج کیا، لیکن 2019 میں ہی لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے جس میں انہوں نے اسی شرط کی رقم کو جو ہے وہ ڈگری کیا ہے خاتون کی فیور میں، اور اس کو ڈگری کو برقرار رکھا ہے جو ڈگری ہوئی تھی۔ یہ فیصلہ 2019 میں کا ایک اس پہ موجود ہے۔ مزید نکاح نامے کے جو جتنے بھی خانے ہیں وہ اسلامی ندیاتی کونسل کی منظوری سے ہی طے پائے ہیں۔ اس میں خانہ نمبر 19 بڑا واضح ہے کہ آیا شوہر کے طلاق کے حق پر کوئی پابندی لگائی گئی ہے۔ اس سے بڑا کلیئر ہے کہ طلاق کے حق پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ میری نظر میں اگر کوئی ایسی شرط شوہر نے لکھ کر دی ہے تو پھر شوہر کو وہ پیسے ادا کرنے چاہیے اگر وہ طلاق دیتا ہے یا دوسری شادی کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک جرمانہ یا ہرجانے کے طور پہ آئیں گے، اور وہ بیوی کو ملنے چاہیے، اور ایسا دعویٰ جو ہے وہ عدالتوں کو ڈگری بھی کرنا چاہیے۔ امید ہے میرے دیگر لیکچرز کی طرح یہ لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ ہماری ویب سائٹ sndlassociate.com پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں، اور میرے واٹس ایپ اور ایمو نمبر 0333618190 پر جا کر بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ SND Law Associate سارے پاکستان میں فیملی کیسز میں سروسز پرووائڈ کرتی ہے۔ ہمارے پاکستان کے ہر بڑے شہر میں آفس ہیں، اور تمام کیسز جو ہمارے SND Law Associate کے تحت ڈیل ہوتے ہیں ان تمام کی میرے زیر نگرانی وہ تمام ڈیل ہوتے ہیں۔ تمام کیسز کا ڈرافٹ بھی میں خود تیار کرتا ہوں، تمام کیسز کا جو جرا ہے، کراس ایگزامینیشن ہے، وہ سوال بھی میں خود لکھ کر دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ کیسز کی بحث بھی میں کیا کرتا ہوں، وہ تحریری شکل میں ہو یا زبانی شکل میں ہو، جو بھی ہو۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کلائنٹس کو بہترین سروسز پرووائڈ کریں۔ تو آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، اس کا شکریہ۔